कैसे हैं आप? आप खैरियत से हो? ठीक है। आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं बेसिकली प्रोग्रेसिव एकेडमिक फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ बेनज़ीर हॉस्पिटल में मुलाजिम भी हूँ और उसके साथ जो है मैं तालिब इल्म हूँ फ़लसफ़े का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का और साथ में मुख्तलिफ़ चीज़ें भी जो है मैं पढ़ता हूँ। और हमारा जो है चंद एक पॉइंट हम लेकर आए, उसके ऊपर फिर जो है हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आज़ाद की बात करेंगे। असल में एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, हॉस्पिटल का जो लिक्विड सॉलिड वेस्ट है वो साइंटिफिकली इन्वायरमेंटली जो है वो तलफ नहीं होता, जो कि हॉस्पिटल का वेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जो सोसाइटी के ड्रेन वगैरह है इसमें चले जाते हैं या फिर जो है वो आम कचरों के ऊपर जो है उसको डालते हैं। एक इसके ऊपर जो है हम चाहते हैं कि फिर हज़ारा कम्युनिटी का जो है PTV में कोई उसके लिए जाए, अगर ये जो है इसके लिए कुछ हो सकता है कुछ टाइम में PTV बुला के इसी तरह आज तक की प्रोग्राम अगर दिया जाए। और इसी तरह रेडियो पाकिस्तान में परमानेंट पोस्ट प्रोड्यूसर का हज़ारगी प्रोग्राम के लिए एक अगर ये हो जाए 3 हो गए, और एक वो फिर जो है इज्तिमाई अगर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए दूसरे शहरों में पाकिस्तान, लाहौर, कराची, मुल्तान, अगर यहाँ पर सालाना स्कॉलरशिप जो है अगर मुख्तस किया जाए, क्योंकि इवन हमारे बच्चे तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये एज ए होल पूरे बलूचिस्तान के लिए, उसमें अगर डिविजनल सतह पर अगर 10-10 पोस्ट जो है रखे जाएँ और फिर 10 खुसूसी तौर पर कोयटा के लिए फिर 30 जो है उसमें मेरिट के ऊपर ओपन मेरिट। और एक लास्ट ये है कि हमारा एक यहाँ पर क़य्यूम पापा फुटबॉल स्टेडियम है, उसको यहाँ हमारे बैठे हुए हैं मेजर गुलजारी साहब, फ़ौज ने उसको फतह किया, उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उसकी दुकानें नीलाम कर दी, पैसे जेब में डाल दिए और अब कहता है कि अभी इसको आप लोग चलाएं। वो उसका मेंटेनेंस किस तरह से हो, वो ठीक है कैंट की ज़मीन पर है, लेकिन वो एक मुआहदे के तहत उसको बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ जिसके तहत जो है उस पर ये जो अवामी जो फंड है पब्लिक फंड से उसको बनाया गया है। बाकी मोहम्मद अली साहब जो है आपसे कुछ पहले मैं इन चीज़ों का आपको जवाब देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहली बात ये है कि आपने हॉस्पिटल्स की बात की और बड़ी अहम बात की आपने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा मुल्क तवज्जो नहीं दे रहा। आपने देखा होगा कि खान साहब ने जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बनाया, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड लेवल का एक हॉस्पिटल है, शौकत खान हॉस्पिटल। तो उसके अंदर वो तमाम वो चीज़ें हैं जो पूरे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। और आपने देखा कि वो हॉस्पिटल की तर्ज पे उन्होंने जो उनका तजर्बा था वो मैं पहली दफ़ा हुकूमत मिली 2013 में पख्तूनख्वा सूबे के अंदर, तो वहाँ पे भी हेल्थ का हाल ये था कि खान साहब ने कहा कि कभी भी आप लोगों की फलाह उनको सहूलत जो है वो सेहत की नहीं दे सकते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ था 2013 तक सेहत का, कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बैठता था, वहाँ पे जो है डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक पे ज़्यादा होते थे, नहीं देते थे, और जितने भी साइड एरियाज़ में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो चुका था। तो उन्होंने फिर आपको पता है कि उन्हीं डॉक्टर्स को, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो डॉक्टर्स थे जो बाहर के पढ़े लिखे थे, उनकी तजावीज़ पर नई मुरतब की सेहत की पॉलिसी और उसके ज़रिए कानून साजी करवाई पख्तूनख्वा असम्बली से, प्राइवेट प्रैक्टिस पे पाबंदी लगाई, हॉस्पिटल्स को जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हर का इंडिपेंडेंट बना के उनको राइट्स दे के, पैसा दे के, कि आपने जो दवाई ख़रीदनी है खुद खरीदो, बड़ी मिकदार में सूबे की एक जगह दवाई खरीदी जाएगी, करप्शन की नज़र हो जाता है।
اور آپ کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کک بیکس ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں کی اور اسی طرز پہ وہاں پہ سرکاری ہسپتال اب چل رہے ہیں. وہاں پہ صحت کارڈ دیا گیا 5.5 لاکھ روپے کا ہر خاندان کو کہ وہ اپنا علاج کسی بھی ہسپتال میں کرا سکے. تو وہاں پہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ویسٹیج اور وہ اس پہ توجہ دی گئی ہے. اور انشاءاللہ آپ ابھی ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے. وفاق کے انڈر جو علاقے ہوں گے پختونخوا صوبہ, پنجاب صوبہ, یہاں پہ ہم الائز ہیں, تو ہم وہ کوشش کریں گے یہ سارے کام کرنے کی جو فرض ہے سرکار کا کہ وہ اپنی عوام کو مہیا کرے. انشورنس پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں جس طرح باہر دنیا میں ملکوں میں ہوتا ہے کہ انشورڈ ہوتے ہیں اور اس کو جو بھی بیمار ہو جائے تو اس کے بعد کیا جاتا ہے. یہ انشورنس کمپنی کے تحت 5.5 لاکھ روپے وہاں پر دیے گئے پختونخوا صوبے کے اندر اور وہ بہت ہی زبردست اس کے نتائج ہیں. اور آپ نے اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا کہ ٹی وی کے اندر جو ہزارگی پروگرام ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے پروڈیوسر ہونا چاہیے اور اس کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے پی ٹی وی بلان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو بھی ہماری علاقائی زبانیں ہیں, علاقائی ثقافت ہے, یہ ہمارا حسن ہے اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو تحفظ بھی دینا چاہیے. اور اس کی نگہداشت جب بھی ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے مخصوص ایک ٹائم بھی ہو, تو اس کے لیے مجھے آپ کے نمائندوں نے درخواست بھی دی ہے. انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا, اپنا لائسنس بھی ساتھ لگاؤں گا اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی پیش کروں گا. دوسرا آپ نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے اندر آپ کا پروڈیوسر جو ہے شاید عارضی طور پہ ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی شاید مجھے درخواست دی ہوئی انہوں نے وہ پوسٹ خالی پڑی ہے ابھی تک, تو اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچاؤں گا. میرے ڈومن میں تو نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے, لیکن با اختیار جو بھی ہے ان تک آپ کی آواز آپ کے نمائندہ کی صورت میں وہاں پہ انشاءاللہ یہ آپ کی آواز. پھر آپ نے کہا تعلیمی اداروں کا کہ ہمارے نوجوان پورے بلوچستان کے ان کو مواقع کم ملتے ہیں, تو ان کا یہ میں پہلے سے سجیشن دے چکا ہوں. یہ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتا چکا ہوں. یہ جو ہمارے صدر ہیں ان کو باقاعدہ میں لیٹر لکھ چکا ہوں اس حوالے سے کہ ہمارا کوٹا جو ہے بڑھایا جائے بلوچستان کا. ہر یونیورسٹی کے اندر پنجاب کی, خیبر پختونخوا کی, اور جو وفاق میں ہے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسلامک یونیورسٹی ہے دوسری ہے. تو یہ میری اپنی ایک وہ تھی ول تھی کہ یہاں کے نوجوانوں کو مواقع کم ملتے ہیں. یہاں کے نوجوانوں کا وہاں پہ جو ہے داخلے محدود, ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے, کم جا سکتے ہیں, تو اس کو زیادہ کیا جائے وہاں پہ کوٹا اس کا. یہ میں نے گورنر پنجاب سے بھی بات کی, یہ میں نے جو ہے وہ صدر پاکستان سے بھی بات کی, خان صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں خود کوئٹہ آیا اور میں نے باقاعدہ ان کو سجیشنز لکھ کر بھی دی. ایک آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی جو آپ کا کنٹونمنٹ کا اور جو آپ کا معاملہ ہے, تو مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے کہ اس کا کیا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, یہ ایگریمنٹ کن لوگوں نے کیا, کس بیسس پہ کیا, یہ کیا کیا. تو یہ آپ کو جو ہے انہی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جن کے درمیان میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اس لیے کہ جب دو باڈیز ایگریمنٹ کرتی ہیں تو لازمی ہے نیگوشیٹ کر کے راضی ہو کے ایک پہ آ کے پھر دستخط کرتے ہیں ایک چیز پر. تو یہ تو انہی دو لوگوں کا معاملہ ہے جن کمیونٹی نے دو نے جو یہ ایگریمنٹ کیا ہے. اور بالکل اگر کوئی گراؤنڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو چلانے کے لیے اس کا ٹیوب ویل ہوگا, اس کی اور چیزیں ہوں گی, تو اس کے لیے تو سورس آف انکم ہونی چاہیے اس گراؤنڈ کی, یا تو اس کی کوئی اس طرح کی فیس لی جائے جو ٹیم کھیلے آپس میں کہ وہ کلیکٹ کر کے پھر وہ اس کا کیا جائے, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آبویسلی جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا بجٹ نہیں ہوگا جو اس کو گرین رکھ سکے, جو اس کی حفاظت کر سکے, تو پھر مشکلات آتی ہیں اس میں. یہ آپ کے سوال. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو پھر مبارک ہو. تھینک یو. کہ آپ ہمارے نمائندہ بلوچستان کی طرف سے بھی آپ فیڈرل میں ہیں. تو میری گزارشات یہ ہے کہ یہ تقریباً 1999 سے جی یہ جو ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں یہ اپریل 2018 تک یہ اب سب پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ ہم کس کٹھن اور گٹھن دور سے گزر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو اسپیشلی طور پر میں مختصر وہ کروں کہ یہ جو اتنا ہمارے لوگ درمیان میں شہید ہوئے اور ان کی بیواؤں کا, ان کی یتیموں کا
یہ جو معذور لوگ ہیں تو ان کی بحالی کے لیے ابھی جو یہ مئی میں جنرل صاحب بھی آئے تھے جی ہاں تو ان سے بھی یہی بات ہوا. اور اس کے علاوہ جو اس 20 سالوں میں عرصہ 20 سالوں میں جو ہم لوگوں کو یعنی نقل و حرکت سے لے کر یعنی جتنے بھی آئینی قانونی حقوق جو مملکت خداداد پاکستان نے دی ہے تو وہ تقریباً سلب ہے. اس دوران روزگار سے لے کر کاروبار سے لے کر مطلب نقل و حرکت تک. اور ابھی بھی آپ آئے ہیں تو یہ چین سے ہو کر جیسے ہم لوگ فلسطین میں رہ رہے ایک حصار میں بند ہے. تو میری گزارشات یہ ہے کہ کم سے کم ابھی تحریک انصاف آیا ہے. ہم نے بس مختلف طریقوں سے جدوجہد کی ہے, آواز اٹھایا ہے. جو میں عموماً اس کو لکھتا بھی ہوں. ابھی جب عمران خان صاحب آئے تھے میں نے بائی نیم بھی اس میں سوشل میڈیا میں یہ کہا تھا کہ ہم نے یعنی ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک اور ایک ریکروٹ سے لے کر جنرل تک, ایک عام آدمی سے لے کر وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعظم تک اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم نے اپنا فریاد پہنچایا ہے کہ یہ جو ہم لوگ گزار رہے ہیں اس حالات میں بھی ہم لوگ جو جی رہے ہیں تو اس کو جو ہے ابھی آپ لوگ ہمیں رہنمائی کرے. میں نے جو 4 نام لیا, جنرل صاحب ہے, وزیر اعظم صاحب, اس کا بتاتا ہوں مختصر 1 منٹ میں اپنا بات پورا کروں. تو ہماری رہنمائی کی جائے کہ ہم مزید کہاں جائیں. فریاد تو ہم نے کی ہے, احتجاج کی ہے, بکڑتال کی ہے, رویا ہے, چلایا ہے نا. تو اب شکر یہ ہے. اب دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے اسٹیڈیم کا, وہ تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ہم نے وہ ایگریمنٹ کچھ نہیں ہوا ہے. میں خود اس میں ہوتا, انہوں نے وائلیشن کی ہے کینٹونمنٹ بورڈ نے, اس کو وہ تفصیل بتائیں. تیسری بات جو آخر میں آپ کو بتاؤں, 1999 سے بلکہ 1997 سے یہ جو گورنمنٹ آیا ہے اب تک, ایک تو ہم اس اذیت میں مبتلا ہے, دوسری یہاں بند عمارات ہے جو یہ عوامی پیسوں سے بنا ہے. انہوں نے تو ایک کا نام لیا, یہ ہزارہ لائبریری ہے, یہ 2 IT ہے, چنگیزی اسٹیڈیم ہے, یہ بابل اسٹیڈیم ہے, اور وہ وومن ٹریننگ سینٹر ہے, ملٹی پرپز ہال ہے, کمپیوٹر سینٹر ہے. تو یہ سارے جو ہے نا عوامی پیسوں سے بنے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آج کل یہ کرپشن اور احتساب کا جو ہے نا یہ شروع ہے, اور یہ کر رہے ہیں. ہم لوگ تھوڑا مطمئن ہے کہ شاید یہ بھی گرفت میں آ جائے اور یہ فعال ہو ہے. جن پرپس کے لیے یہ بنا تھا, عوام کے لیے بنا تھا, عوام کی سہولت کے لیے بنا تھا, وہ جو ہے بند پڑے ہیں, بوت بنگلے بن چکے ہیں. کیوں بند پڑے ہیں؟ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں نا. تو اس کے لیے بھی نہیں, تو اس کی کوئی وجہ تو بتائیں نا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے 6 مہینہ ایک کھل گیا ہے, اس کا بھی ہم لوگوں نے انٹرنس کے لیے جو ہے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آج صبح بھی وہ لائبریری سے میں نے بات کیا, اس سب میں اس کا وجہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس سے پہلے پولیٹیشنز تھے, وہ وزیر تھے یا MP وغیرہ تھے, اب چونکہ بلڈنگ بنانے میں جو ہے کمیشن بہت زیادہ ملتا. بالکل, انہوں نے بلڈنگ بنائے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا. اب جتنی بلڈنگیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہیں, وہ تباہ ہو گئے ہیں, لیکن ان کو جو ہے چلایا نہیں گیا. ابھی آپ کو دیکھیں, آپ کو میں چھوٹی سی چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جس طرح انہوں نے بتایا کہ 97 یا 99 سے جو یہاں پہ فرقہ پرستی کی جو لہر ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا شام میں جس طرح فرقہ پرستی کی لہر آئی ہے, عراق کے اندر عراق تباہ ہوا, اسی طرح بہت سے اسلامک ممالک میں یہ جو ہے یہ بڑی بڑی جو قوتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کو لڑایا, اور خون کی جو ہے نا وہاں پہ خون کیا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے جو اولیاء کرام تھے ان کے مزاروں کو اڑایا, ہمارے جو صحابہ کرام تھے ان کے دھماکے ادھر کیے گئے, روزوں پہ
اتنے بڑے بڑے ایسے لوگوں کے جن کے مزاروں پر. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے تیسری دنیا میں رہنے والے لوگ جو اس ٹائم 28,000 ارب روپے مقروض ملک ہے, ٹھیک ہے, تو اس ملک کے اندر بھی یہ فرقہ پرستی کی لہر لائی گئی اور فرنٹ صوبے کے طور پر, فرنٹ شہر کے طور پر جو ایک خوبصورت شہر تھا جدھر یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں, اکٹھے ہم سارے پھرتے تھے, پکنکس پہ جاتے تھے, کھیلتے تھے, تو وہاں پر خصوصاً یہاں پر ٹارگٹ بنایا گیا اور اس ٹارگٹ میں جو ہے وہ ہزارہ قبائل کو ٹارگٹ بنایا گیا. آپ کے جب کوئی شہید ہوا وہ ایسے ہے جیسے میرے اپنے گھر میں شہید ہوا. میں آپ کے ہر غم میں ہر جگہ پہ میں پہنچا ہوں, اور میں اس لیے نہیں پہنچا کہ میں وہاں پہ, میں اس لیے کہ میرے شہر کے لوگ تھے, میرے بہت خوبصورت اپنے دوست, میرے اپنے تحریک کے ساتھی. عرفان جو تھا وہ میرے اس تحریک کا, تحریک انصاف کا ساتھی تھا, وہ بیچارہ شہید ہوا. اتنے خوبصورت لوگ اس جن کی بڑی خدمات تھیں, کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا شوہر, اور بے دردی کے ساتھ جو یہاں پہ 100 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو آپ یہ پورا اٹھا کے دیکھیں جب سے, تو آپ کو ایک ہی نام, ایک ہی جماعت کا جو پاکستان کی بڑی قومی جماعت تھی, وہ آپ کو عمران خان ہی نظر آئے گا, جو ہر دفعہ یہاں پہ پہنچا ہے. وہ اس لیے پہنچا ہے کہ ظلم کے خلاف یہ جماعت بنی ہے, یہ تحریک کے انصاف بنی ہے, انصاف دلانے کے لیے لوگوں کو. تو جہاں پہ بھی اس معاشرے میں, کوئٹہ میں بہت ظلم ہوا ہے. آپ نے میری پہلی نیشنل اسمبلی کی اسپیچ آپ سنیں, اس میں نے کہا ہے کہ میرے شہر میں دھماکے ہوتے ہیں, شہید کر دیا جاتا ہے فرقہ پرستی کے نام پر لوگوں کو. میں نے وہاں پہ بھی آپ کی آواز اٹھائی, میں نے ہر فورم پہ اٹھائی, اور اپنے کوئٹہ کی جو تصویر سب کو دکھائی ہے کہ یہ خوفناک تصویر جس معاشرے سے میں آیا ہوں, جو ایک انہوں نے حوصلہ سمجھ کر مجھے ووٹ دیا ہے, تو میں اس ایوان کے اندر جو ہے ان کی آواز بنوں گا. میں اپنی تقریر میں کہا مجھے اگر لڑنا بھی پڑے میں لڑوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس کا بخوبی علم ہے, عمران خان کو آپ کے قبائل کا, اس کی مشکلات کا, اور اس ظلم کا. بڑے لوگ یہاں پہ آتے ہیں لیکن جو یہ ظلم کر رہے تھے اس کا نام نہیں لیتا کوئی. عمران خان نے نام لیا ہے باقاعدہ اس تنظیم کا, یہاں پہ ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حوصلہ ہونا چاہیے لوگوں میں جو غلط کو غلط کہہ سکے اور صحیح کو صحیح کہہ سکے. اور دنیا میں وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے, اور وہی جہاں پہ ظلم مظلوم کے ساتھ کوئی کھڑا ہو. آپ یقین کریں ابھی بھی جو انٹرنیشنل جو مسلمان ممالک کے اندر جو جنگ ہے, وہاں پہ بھی فرقہ پرستی کی جنگ ہے, 2 فرقے میں آپس میں لڑائی ہے ملکوں میں. اس کے اندر بھی پاکستان نے کبھی ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. ابھی آپ کی جو زائرین کا جو تھا اس کی بھی میٹنگ میں شریک ہوا باقاعدہ. میں نے اسلام آباد میں محرم سے پہلے شہریار آفریدی وزیر داخلہ, میں اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ, ہم نے اکٹھی پریس کانفرنس کی کہ کس طرح یہاں سے جو زائرین جاتے ہیں ان کو کور اپ کیا جائے گا, ان کو کس طرح اسکارٹ کر کے بھیجا جائے گا. تفتان آیا ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے شہریار آفریدی وزیر داخلہ کہ اس کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو کسی طرح روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں, اور میں کبھی یہ فرق نہیں کروں گا رنگ اور نسل کی, فرقہ پرستی کی. انسانیت ہمارا پہلا درس ہے, اور جو بھی انسان جو بھی مظلوم ہوگا اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. کبھی بھی ظالم کے حق میں نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ جو انہوں نے باتیں کی, یہ صرف ان کا درد نہیں ہے, یہ ہزارہ کمیونٹی کا درد نہیں ہے, ہم سب کا درد ہے. اگر اس شہر کے میں جتنے بھی بیرکیں بنیں گی, جتنے بھی دروازے لگیں گے, تو اتنا جو ہے نا وہ گھٹن کا سما ہوگا, اتنا معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکے گا. اس کے اندر پازیٹیو پروگریس نہیں آ سکے گی, نہ تجارت آ سکے گی, نہ کوئی انویسٹمنٹ لے کے آئے گا جب تک یہ دہشت گردی رہے گی. تو انشاءاللہ اس دہشت گردی کو بہت حد تک آپ نے دیکھا ہے کم کیا ہے. لیکن ابھی بھی الیکشن سے پہلے افسوسناک حادثہ ہوا مستونگ کے اندر, کوئٹہ شہر کے اندر الیکشن کے دن 42-43 لوگ شہید ہوئے. تو اس کے اندر بہت سے ایسے غیر ممالک کا ہاتھ ہے جو پاکستان کو مضبوط اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ یہاں پہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. بے روزگاری ہے یہاں پہ وہ انصاف نہیں ہو سکا 70 سالوں میں اس بلوچستان کے ساتھ کہ وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں دیکھا گیا. تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے دشمن.
यहाँ से बलूचिस्तान से आपको पता है वो यादेव पकड़ा गया और आलमी अदालत में भी अभी केस है। तो हमने हमारे वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा जब UN के अंदर गए हैं, उन्होंने बाकायदा उस जासूस का नाम लिया यादेव का, वहाँ पे UN के अंदर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, फ़िरका परस्ती यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम तो इसको आलमी सतह पर भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। दूसरा जो ये जिस तरह इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का है, तो हमारा चेयरमैन साहब और इस टाइम जो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, आलमी कप ला चुके हैं और उनको एहसास है कि एक मुस्बत माशरे में जो है वो स्पोर्ट्स जिस्म ज़हन के साथ साथ जिस्मानी जो है ना क़ुव्वत जब आप करोगे तो उतना ही ज़्यादा आप अच्छे फ़ैसले कर सकोगे। तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स पे भी तवज्जो देंगे और मेरी आपके तवस्सुत से ये पैगाम है अपने लोगों को कि मुल्क जो है वो मकरूज़ है। इमरान ख़ान और उसकी टीम मेरे समेत हम कफ़ायतशारी की तरफ जा रहे हैं। हम वो काम नहीं कर सकते जो सिर्फ 60 सालों में 2008 तक, जब तक पाकिस्तान जब से बना 2008 तक 6000 अरब रुपए कर्जा था। इन पिछले 10 सालों में 22,000 अरब इन्होंने कर्जा लिया है। अब टोटल 28,000 अरब रुपए मकरूज़ हैं हम। तो इमरान ख़ान उस पॉलिसी पे जा रहा है। आपको पता है कि हालात सही करने के लिए अगर जिस्म में कैंसर है तो आपको ऐसा उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, तकलीफ़ में आता है पहले पेशेंट, लेकिन फिर वो सेहत की तरफ जाता है। तो इन हालात से ये जो अभी आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं है, आपने भरोसा करना है उस शख्स पे जो आज वज़ीर आज़म बना है। मैंने पहले भी बताया, जो एक महल में नहीं रह रहा है, 3 कमरों में रह रहा है, उस महल को यूनिवर्सिटी बना रहा है पाकिस्तान के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। तो यहाँ का गवर्नर हाउस जो एक बादशाह, एक अंग्रेज़ों की निशानी था, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भी फिर वही अंग्रेज़ों की तरह रहते थे, उसके दरवाज़े भी हम इंशाल्लाह खोल रहे हैं। ख़वातीन वहाँ पे पार्कों में जाएंगी, उसके बिल्डिंग के अंदर बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लोगों के लिए म्यूज़ियम बनाएंगे और वो वहाँ पे हर शहरी वहाँ पे जाके उसको देखेगा कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। तो हम कफ़ायतशारी की तरफ और इस मुल्क को एक कौम बनाने के लिए, पानी का मसला था किसी ने नहीं उठाया, डैम बना रहे हैं, बहुत इस तरह के काम कर रहे हैं जो इस मुल्क को इंशाल्लाह एक आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे, जिसमें इस तरह का माशरा नहीं होगा, जिसमें घुटन का एहसास हो, जिसमें नफ़रतें हों। तो ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की अभी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक ईमानदार शख्स पहली दफ़ा इस मनसब की कुर्सी पे बैठा है तो उसको हमने सपोर्ट करना है। उसको हमने ये जो आज मीडिया में चल रहा है, जो इस तरह की बातें चल रही हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। वो चाहते हैं इसी तरह के लोग आएँ जो इसको लूटें, कमीशनें मिलें, खाए पिए और सरकार को मकरूज़ से मकरूज़ तर करते रहें। इंशाल्लाह इसके इदारों को मजबूत करेंगे और मेरिट का निज़ाम लेके आएंगे, इंसाफ का निज़ाम लेके आएंगे और आप देखेंगे कि 50 लाख घर बना रहे हैं गरीबों के लिए। उसमें से इंशाल्लाह आपकी कम्युनिटी के भी होंगे जो गरीब लोग हैं, उसमें वो बेवाओं का, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यतीमों का, मसाकीन का, बेवाओं का जो है वो बैतुल माल से फ़ंड दे रहे थे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि स्टेबिलिटी जैसे ही आई हमारे इक़्तिसादियात में, तो इमरान ख़ान वो सारी चीज़ें करेंगे। इसलिए कि हमारा मोटो यही है कि हमने पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाई रियासत बनाना है, मदीना की रियासत की तरह, कि वहाँ पर जो मज़लूम तबका होता था, जो नादार तबका था, नाचार था, उसको जो है बैतुल माल से उसको सपोर्ट किया जाता था। तो इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने बताया कि जो भी आपको पता है, बहुत से हमारे जो है वो पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, बहुत से हमारे फ़ौज के, बहुत से हमारे FC के और भी दूसरे लोग, तो वो बेचारे भी बेयार व मददगार अपने आप को फील करते हैं। तो उन सब के लिए इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम लाएंगे कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। तो मेरा आपसे यही पैगाम है और मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं आज मरियाबाद के इलाके गुलिस्तान में यहाँ पे अपनी हज़ारा कबाइल के लोगों के साथ बैठा हूँ। आज बहुत प्यारा दिन मेरा इनके साथ गुजरा है और आज जिस तरह एक भाईचारे की यहाँ पे फ़िज़ा है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कबाइल के भी वोट मिले और मेरे जैसे एक आम आदमी को आपने कौमी असम्बली में भेजा है। ये मेरी सीट, ये मेरा डिप्टी स्पीकर जो मुझे दिया है, ये आप लोगों की अमानत है, आपकी वजह से मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ।
تو میں انشاءاللہ آپ کا نمائندہ بنوں گا، پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو مسائل ہیں، جو ایک مسائلستان بنا ہوا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں، ٹریفک کا نظام تباہ ہے، یہاں پر کاروبار نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی فضا کو صحیح کریں گے، اور پوری اپنی کوشش کروں گا کہ جب بھی وہاں پہ سیشن نہیں تھا اسلام آباد میں آپ کے درمیان میں آؤں، آپ کے مسائل جانوں، یہاں سے فیڈ بیک لے کر جاؤں، اور اپنی حکومت کو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس تک آپ کی آواز پہنچاؤں، اور ان مسئلوں کو پرسو بھی پھر کروں گا۔ ہاں، یہ جو آپ نے بلڈنگز بتایا، میں آپ کو صورتحال ہے کہ یہ بنے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ سے، ڈیولپمنٹ فنڈ جتنے بھی ایم پی اے کو ملتے ہیں ان سے انہوں نے تو بنا لیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے نان ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے، نان ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ فائنانس والے نہیں دیتے۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کا میں ابھی آیا ہوں اور میں نے پوری بریفنگز لی ہیں اس پہ۔ جب میں نے بریفنگز لی ہیں تو مجھے اتنی خوفناک صورتحال نظر آئی ہے کہ بلوچستان ہی میرا خیال یہ واحد جگہ ہے جہاں پر فنڈز دیے جاتے ہیں ایک ایم پی اے کو۔ میں قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر ہوں، میری تنخواہ 2,05,000، ٹھیک ہے۔ میرے ثوابدیدی فنڈ وزیراعظم نے، پچھلے وزیراعظم نے ایک سال میں 52 ارب روپے ثوابدیدی فنڈ استعمال کیے۔ عمران خان نے آتے ساتھ اپنے اوپر پہلے پابندی لگائی، میں 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ ہر ایم این اے کو 2-2 کروڑ روپے دیے جاتے تھے، اسی سلسلے میں عمران خان نے پابندی لگا دی۔ ہمارے باہر کے دوروں پہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے کہ اپنے ملک کو پہلے صحیح کرو۔ تو یہاں پر 4.5 لاکھ روپے ایک ایم پی اے کو دیے جاتے ہیں، یہاں پر 35 یا 40 کروڑ ہے، یہ کتنے کا یہ فنڈ دیا جاتا ہے کہ وہ پی سی ونز بنائے، 25 کروڑ ہے کہ 30 کروڑ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ۔ تو وہ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، وہ چیزیں بنانے میں کمیشن ہوتا ہے اور وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے مخصوص لوگوں کی اور اداروں کی جو اس کو بناتے ہیں، اور آخر میں اینڈ آف دا ڈے عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا، عوام کو وہ خالی عمارتیں بن جاتی ہیں۔ اس کو کون چلائے گا، اس کو تنخواہ کون دے گا، اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ اگر وہ خراب ہوئی اس کا مینٹیننس فنڈ کہاں سے آئے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنا وہ جو 25 کروڑ ہے 30 کروڑ کی پی سی ونز بنا لیتے ہیں جلدی 3-4 دنوں میں کہ یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ پیسہ بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پختونخوا صوبے کے اندر بلدیات کا نیا نظام لے کے آئے تھے۔ اگر پہلی دفعہ 70 سالوں میں کوئی حکومت دوسری دفعہ آئی ہے، وہ بھی ٹرپل گنا مینڈیٹ لے کر خیبر پختونخوا میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اس طرح کے فنڈ نہیں دیے کسی کو، ہم نے نچلی سطح پر جو ہے وہ بلدیات کا نظام بنایا۔ 30% بجٹ وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ولیج کاؤنسل کے تحت خرچ کیا۔ ولیج کے اندر مسجد ہو، وہاں پہ ہاسپٹل ہو، تھانہ ہو، اسکولز ہو، وہ اسی ولیج کاؤنسل کے انڈر دیے، اور 30% ڈائریکٹ بجٹ، یہ نہیں کہ ایم این اے کے تھرو ایم پی اے کے تھرو، نیچے دیا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرے۔ تو جب تک کوئٹہ میں بھی یہ چیزیں نہیں آئیں گی، کمیونٹی بیسڈ ایک ایسی بلدیات کا نظام نہیں آئے گا۔ کل میں میئر صاحب کے پاس گیا، کوئٹہ کے میئر کے پاس کہ یہ کچرا اٹھاؤ، اس نے کہا میرے پاس استطاعت نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے کہ میں کوئٹہ کو صاف کر سکوں۔ میں نے آپ کے لوگوں کی مثال دی، میں نے کہا پھر ہزارہ ٹاؤن کیسے صاف ہوتا ہے؟ وہاں پہ لوگوں میں شعور ہے، وہاں پہ کیوں درخت لگے ہوئے ہیں، کیوں مجھے شاپر نظر نہیں آتا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آگے ہو جاؤ، میں آپ کو 500 والنٹیئر دوں گا اپنی جماعت کے لوگ، جو نہ کیپ پہ پی ٹی آئی لکھا ہوگا نہ بیچ لگا ہوگا۔ ہم صرف اس شہر کو صاف کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں کریں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے۔ آپ تو نکلو، اعلان تو کرو، میں آپ کے ساتھ جھاڑو اٹھا کے لگاؤں گا کوئٹہ کو۔ آؤ خود صاف کرتے ہیں، لوگوں میں آگاہی پھیلاتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، صاف خود کرتے ہیں، صاف آؤ نکلتے ہیں۔ تو پھر وہ بس چپ ہو گئے، نہیں میں عمران خان کیوں کہ یہ بلدیات کے نظام کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے میری جماعت کرے نہیں کرے، وہ انقلابی آدمی ہے، اس نے یہ کیا۔ میں نے کہا ہم نے تو کر کے دکھایا۔ آپ نے 2013 میں کیوں نہیں بنایا بلدیات کا نظام صحیح؟ اسمبلی نے کیوں یہ ناکارہ نظام مسلط کر دیا عوام میں، جو کونسلر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ تو کونسلر کو اختیارات ہونے چاہیے، اور ایم پی اے ایم این اے کا کام ہے وہ قانون سازی کرے، جا کے نئے نئے قانون بنائے جس سے سہولت ملے لوگوں کو۔ اس کا تو کام نہیں ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کو لوگوں کے لیے عمارتیں بنائے اور اس کے بعد اس کو چلائے نہیں۔ تو یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے۔
یہ جب تک سسٹم بلوچستان میں نہیں بنے گا، یہ 65 لوگوں کے ہاتھ میں اگر صوبہ رہے گا اور بجٹ بھی رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے جو معزز ارکان ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، فنڈز جو ہے وہ نچلی سطح پر بلدیات کا نظام ایسا بنایا جائے کہ اس کے تھرو پھر خرچ کیے جائیں. جب کمیونٹی، جب وہ گاؤں فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا چیز صحیح ہے اور اس کو کس طرح چلائیں گے، تو پھر کامیاب ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے آگے بھی پروگرام میں جانا ہے.